अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज 18 जुलाई है और फ्राइडे का दिन है। 4:30 बज रहे हैं ह्यूस्टन में। बाहर बहुत शदीद गर्मी है, मगर शुक्र खुदा का कि ये अमेरिका है। घर के अंदर वेदर एक सा रहता है, कभी तब्दील नहीं होता, इल्ला ये कि कोई बड़ा तूफ़ान खौफनाक ना आ जाए। न्यूयॉर्क के मुकाबले में टेक्सास में लाइट अक्सर चली जाती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बड़ा तूफ़ान आया ह्यूस्टन की सराउंडिंग में, सबर्ब में, मगर ह्यूस्टन सेफ रहा। और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि जो इतना बड़ा तूफ़ान था जिसको 150 लोग मारे गए, जिसमें 100 तो स्टूडेंट्स बच्चियाँ हैं जो 750 के करीब थीं, जो किसी कैंपिंग के लिए डेलिस और उसकी सराउंडिंग्स से आई थी और बह गई और पता नहीं चला। यहाँ कोई शोर नहीं मचा, कोई क़यामत खड़ी नहीं हुकूमत के ख़िलाफ़। सिर्फ इतना हुआ कि जो यहाँ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उस पर थोड़ी तनकीद हुई कि उसके जो हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट है वो कहीं नज़र नहीं आए। बड़े मीडिया ने उस पर बड़ी तनकीद की है। पाकिस्तान में तो आपने कभी हमें भी याद नहीं रहता कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हेड कौन है और वो कब सामने आता है और कहाँ दौरे करता है। वो अभी जिस तरह लाहौर डूबा और बाकी पूरे पंजाब की सूरत हाल है वो आपके इल्म में है। ये मौजू नहीं है, मौजू दो बड़े हैं। एक तो बलूचिस्तान और दूसरा कि आपने ख़बर पढ़ी होगी अक्सर ने कि 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी इराक़, शाम, लीबिया और शाम में गायब हो गए। और ये तवील अरसे से लोग जा रहे थे ज़ायरीन के नाम पर। शिया आबादी अक्सरियत में है, तो ख़बर में तो सिर्फ ये बताया गया है कि वो अक्सरियत जो है इराक़ में भीख मांगती है, जिसमें बच्चे, औरतें और पूरे पाकिस्तान से हैं। पारा चिनार से भी हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान से भी हैं, और लिया गुजरात और रहीम यार खां और सिंध के दर्जनों शहरों से है। गरीब तरीन लोग रहन में रखें कि 45% तो सरकारी डेटा है कि गुर्बत की लकीर से नीचे है और 16.5% रोटी भी नहीं खा सकते। हाय, बाकी चीज़ें तो छोड़ें। मैं कभी कभी अमेरिका में रहता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ कि एक एक एयरपोर्ट से यहाँ 800 फ़्लाइट्स जाती हैं, 1800 फ़्लाइट्स जाती हैं, बिज़ीएस्ट स्टोर है, और वेदर ख़राब हो तो 2-2 हज़ार फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं। मेरे खित्ते के तो 99% मेरा यकीन है कि जहाज़ देखा भी नहीं होगा। आज के मॉडर्न दौर में लोग पैदा होते हैं और उसी हालत में मर जाते हैं कि मतलब अभी पैदाइश के अमल से बाहर ही आते हैं और मौत वाक़ई हो जाती है, और दरमियान में कुछ नहीं उनकी ज़िंदगी में कि कभी रोटी मिल गई तो खा ली, कपड़ा मिल गया तो पहन लिया, कि ईद के ईद जूते मिल गए तो पहन लिए। तो इन मौज़ूआत के अलावा जो छोटे मोटे मौजू हैं वो भी बता देता हूँ। दो बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं, पहले उन पर तबसरा कर देता हूँ। कि कहते हैं कि पेट्रोलियम की प्रोडक्ट पर जो महंगी हुई उस पर उसकी समरी पर दस्तखत करते हुए प्राइम मिनिस्टर शबाशी रो पड़े। तो उस पर मेरे एक दोस्त ने एक खूबसूरत तबसरा लिखकर मुझे भेजा है, तो मैं चाहता हूँ उसे सुना दूँ। काश मैं उनका नाम भी बता सकता तो बहुत अच्छा लगता मुझे। वो कहते हैं कि नाम तो गालिब का लिया है, वो कि गालिब का शेर नहीं है। नाकामी इश्क में ये हाल हुआ गालिब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल के। कि बताया जाता है कि किसी शायर ने रात को बिस्तर पर पेशाब कर दिया, तो उनकी बेगम ने उन्हें उठाया कि ये क्या किया, तो उस पर ये शेर है कि आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर, यू कैन एंजॉय ओनली। तो आपको समझ आता है कि ये आदमी रोया होगा, ये जितना बड़ा ड्रामेबाज है। और जिस तरह ये फ्रंट मैन है हमेशा से, ये मुस्लिम लीग तो अंग्रेज़ों से लेकर अब तक फ्रंट में नहीं रही है ना। और दूसरी खबर है कि मोहसिन नकवी ने बड़ा गिला किया है कि मेरा SHO का जो बयान था बलूचिस्तान पर के बलूची बगावत, एक SHO की मार है, उसे आधा बयान किया गया। अच्छा, पूरा जो है वो अभी भी उन्होंने ख़ुद भी बयान नहीं किया, जबकि मैंने वो लाइव देखा था। ये बयान ऐसे ही था जैसे बयान किया जाता है कि इनसे निपटने के लिए तो एक SHO बहुत है और ये एक SHO की मार है।
جہاں اب بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں پورے بلوچستان میں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر طرف ان کا راج نظر آتا ہے. اچھا میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی یہ موجود حکومت اور یہ رجیم اور یہ حافظ منیر جو ان کا خواب ہے 2032 سے لے کے 2036 تک بظاہر کمپلیٹ نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے جڑ گئی ہے. اس کا ثبوت دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ دیکھیں اسحاق ڈار اس وقت امریکہ میں ہے اور سیکریٹری جو فائنانس ہیں امریکہ کے منسٹر آف فائنانس ان سے مذاکرات جاری ہیں ان کے. اور اسحاق ڈار پہنچ رہے ہیں اور اورنگزیب جو فائنانس منسٹر ہیں ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اسحاق ڈار آنے والے ہیں جو اس وقت افغانستان میں کل تک بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں صلح صفائیاں ہو رہی تھیں. پھر اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں جو معاملات ہیں تجارتی اور ٹیرف یہ وہ سب جلدی حل ہو جائے گا. اور پھر برسلز میں پاکستانی ڈیلیگیشن جو سیکریٹری خارجہ ہے شاید ان کی صدارت میں اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں سیاسی مذاکرات پاکستان کی صورتحال خطے دہشت گردی سارا کچھ. اور جو جی ایس پی پلس جو پاکستان کے ایکسپورٹ پر سبسڈری ہے یورپ میں اس پر بڑی انتہائی کامیاب مذاکرات ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے دونوں طرف امریکہ یورپ دو ہی اہم ہے نا تو انہوں نے قبول کر لیا. اور چائنا تو آپ کی کوئی بھی حکومت ہو دے گیو اینڈ ہیم وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. وہ خود ایک اتھارٹیرین ملک ہے تو انہیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں جمہوریت ہے نہیں ہے اور وہ تو جمہوریت کے حق میں بھی نہیں ہے. وہ تو اس نظام کو برا سمجھتے ہیں اس کے اگینسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو آپ کے ریلیف کے لیے فوری طور پر کوئی امید نظر نہیں آتی. اور ہم جیسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک بنایا ہی غیر ملکی طاقتوں نے تھا کہ گیٹ وے ہے اور ساری دنیا کے راستے ہیں وسائل ہیں منرلز ہیں. سو یو کین امیجن آپ ہی کبھی بدلیں تقدیر تو بدلیں جس کے ابھی بہت دور دور تک آثار نظر نہیں آتے. میں اس کا بھی ریزن بتاؤں گا ابھی آپ کو. لیکن یہ بلوچستان پہ بات کرتے ہیں. یہ جولائی کا مہینہ ہے ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے. بہت پرانے واقعات یاد آتے ہیں بعض اوقات جو ہم نے پڑھے ہیں ہم نے دیکھے تو نہیں ہے کہ اسی مہینے میں جولائی میں 60 کی دہائی میں 7 پھانسیاں دی گئی تھیں جنہیں بغاوت کے الزام میں اور فوجی ایوب خان کی فوجی عدالتوں نے اور جن سے مذاکرات کے بہانے قرآن پر باقاعدہ قرآن پر یہ طے ہوا تھا کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے اور آپ کے مطالبات تسلیم کریں گے لوور 2 پہ بات ہوگی اور معاملہ سیٹل کر لیں گے. وہ اترنے کو تیار نہیں تھے. اس کو لیڈ کر رہے تھے نواب نوریز خان اور اکزئی. یہ خودزار کا ایک قبیلہ ہے اور یہ شاخ ہے زہری قبیلے کی. یہ بابا نوریز کراتے ہیں. یہ قائد اعظم سے زیادہ بلوچوں میں پاپولر ہے بہت بڑے پیمانے پر اور 1875 میں پیدا ہوئے اور 1910 سے لے کر 1960 تک ان کی زندگی جیلوں میں اور کالا پانی بھی گئے. سکھر جیل مجھ جیل پونا جیل اور خطے کی کوئی جیل ہو جو نہ رہے ہوں. 11-12 سال ان کے جیل میں ہیں اور آخر میں عمر قید ہوئی. پھانسی کی سزا ہونی تھی ان کو بھی مگر ان کی ایج اس وقت 85 سال تھی تو انہیں عمر قید دی گئی. اور یہ مچھ جیل میں جو مجھے یاد پڑتا ہے ان کا انتقال ہوا. جو پھانسیاں دی گئیں 7 دھوکے سے بلا کر قرآن پہ فیصلہ کر کے جس پر ان بلوچوں نے یقین کیا اور یہ بغاوت شروع ہوئی تھی نواب قلاب کی گرفتاری سے. ایک طویل داستان ہے آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی پڑھنے کو. میں نے تو BBC میں پڑھی تھی طویل عرصہ پہلے. تو جب ان کے بیٹے کی لاش کو جیل میں انہیں دکھایا گیا تو اس کی مونچھیں نیچے تھیں. نوجوان بیٹا 22-23 سال کا. تو اس مونچھوں کو انہوں نے اوپر کیا اور کہا کہ تو مرا نہیں ہے تو شہید ہے تیری مونچھ نیچے نہیں ہونی چاہیے. اور جب جیل کے دروازے پہ لاشوں کو رخصت کیا تو لاشیں لینے والوں سے کہا 4 کو سکھر جیل میں ہوئی تھی یا حیدرآباد جیل میں اور 3 کو حیدرآباد اور سکھر جیل میں 12 7 پھانسیاں ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی لاشوں پہ رویا نہ جائے ماتم نہ کیا جائے
خوشیاں منائی جائیں کہ جیسے ان کی شادی ہوئی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان سے الحاق کے خلاف تھے، جو زبردستی الحاق کیا گیا تھا، جوڑ توڑ کر کے، ظلم کر کے، تشدد کر کے، اور سب کچھ قبضے میں لے لیا گیا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بلوچستان اور سرحد کبھی کے پی کے آپ کا حصہ نہیں رہے، یہ زور زبردستی کی ہے۔ ڈیونڈر لائن، کابل جو افغانستان کا کلیم ہے وہ سارا دیکھیں۔ باقی جو 2 صوبے ہیں ان میں سندھ سے پیپلز پارٹی کے لالچ و خود غرضی کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ نان میٹرک کو بھی وہ ہائی اسکول کا ٹیچر بنا دیتے ہیں، کلرک بنا دیتے ہیں، افسر بنا دیتے ہیں، جج بنا دیتے ہیں۔ تو یہ خطہ اپنی لالچ کی وجہ سے ہمیشہ سے مشہور ہے پورا، یہ ساؤتھ ایشیا ہی کہیے، ایسے تو نہیں حملہ ور آئے۔ تو اس نوریز خان جس کی عظیم قربانیوں سے بلوچستان کا ایک بچہ واقف ہے، وہاں حالات بہت ڈگرگو ہیں، اور اس ریاست نے طے کر رکھا ہے کہ کوئی صلح مذاکرات، اور جتنی بار بھی صلح مذاکرات، اکبر بگٹی کے آپ کو مل جائیں گے کلپ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب فراڈ تھا، کہ مشاہد حسین سید جو بہت بڑا دانشور بنتا ہے، چودھری شجاعت، وہ سب ہمارے پاس جو مشرف نے بھیجے تھے وہ سب فراڈ تھا اور دھوکہ دہی تھی۔ تو یہ ریاست ہمیشہ سے اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتی آئی ہے۔ قرآن پہ جب دھوکہ دے سکتے ہیں، جس پہ نوروز نے کہا تھا کہ اگر قرآن کے صدقے میں 100 بار بھی پھانسی ہمیں ملے تو ہمیں منظور ہے، کہ یہ ہمارے سر نہیں ہے، ہم اس کے صدقے میں 100 بار پھانسی چڑھ سکتے ہیں۔ دھوکہ کیا گیا قرآن پر، سوچئے۔ اور ایوب خان کی اولادیں آج جمہوریت کے نعرے مارتی ہیں، وہ اس ملک میں فوجی حکومتوں کے خلاف ہیں، مراد ساری لیتی ہیں، اپوزیشن لیڈر کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ضیاء الحق کے، اسی طرح جس کو بھی دیکھیں سب کے بچے عیش کر رہے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ واقعی کیا ہوا آگے آتا ہے، ان کے تو کسی کے آگے نہیں آیا، یہ تو سب عیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ملا کا ڈرامہ ہی لگتا ہے کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، انہوں نے تو کچھ نہیں کاٹا، یہ تو عیش ہی کرتے رہے، غریب لوگ مرتے رہے اور غریب رہتے رہے۔ جو زندہ ہیں، جو ان کی دست برد سے کہیں محفوظ ہیں، تو وہ بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مل رہے ہیں۔ کہ آج ہی پاکستان کی سائیکاٹری ایسوسیشن کے صدر ہیں میرے خیال میں، انہوں نے بتایا کہ 16.5% تو نوجوان ذہنی طور پہ بیمار ہیں۔ 2.5 کروڑ سے کوئی 4 کروڑ تک لوگ بتاتے ہیں جو ذہنی مسائل کے شکار ہیں، اس میں نوجوان 16.5% ہے۔ 16.5% کہنا بڑا آسان ہے، 13.5-14% ہیں یہاں بلیک۔ کتنی بڑی آبادی نظر آتے ہیں، اور کتنی بڑی لابی ہے ان کی، اور کتنا ان کا اثر ہے۔ تو وہاں 16.5% وہ ذہنی بیمار ہیں نوجوان۔ تو وہاں آپ سمجھتے ہیں کوئی ترقی ہوگی؟ یہ سیج کیا ہوا ہے کہ تعلیم آپ نہیں ہونے دینی۔ اچھا، پھر لالچ دیکھیں، جب صدیوں کا اندھیرا ہوتا ہے نا، بھوک سے تڑپ رہا ہو آدمی، تو اسی لیے مذہب نے کہا ہے نا کہ بھوک میں حرام بھی جائز ہے، تو سب اس حرام کی طرف لگ گئے۔ میں اس کا ثبوت آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ یہ نارتھ امریکہ میں تو میں 40 سال سے کام کر رہا ہوں، جتنی سماجی سیاسی تنظیمیں ہیں، پوری لیڈرشپ تو سب جعلی ہے، مکمل جعلی ہے، وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور کونسل جنرل کے اور امبیسڈر کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے اپنا کا سنا نا، میں نے ہی بتایا کہ فوجی کارڈ بانٹے گئے ان کی تعریفوں کے، وہ کارڈ موجود ہے میرے پاس، اور رجیم ملا ہوا تھا، اور سفیر جو ہے وہ بظاہر شرکت کے لیے آیا تھا۔ میں نے بتانا بھول گیا تھا کہ آغا خان المنائی کے ڈنر میں فرائیڈے کو محترم سفیر صاحب تقریر کرنے گئے، تو وہاں عمران خان کے نعرے بھی لگے، تو خاموشی سے انہیں لے جایا گیا۔ تو وہ شہر میں جن گھروں میں جا رہے تھے وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ، سارے کے سارے۔ ان میں ایک ایسا بھی تھا جو فیلڈ مارشل آئے تھے، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، میرے پاس نام بھی موجود ہے، کہ جن کے گھر کھانا کھانے سفیر گئے، تو وہ محترم فیلڈ مارشل سے ان کے ڈنر میں مطالبہ کر رہے تھے کہ یہاں جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں ان کے خاندانوں کو پاکستان میں پراسیکیوٹ کیا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ پیٹ بھر گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیکو سائیکل نہیں تھی، اب وہ BMW اور دوسری بڑی امپورٹنٹ جو برانڈڈ گاڑیاں ہیں ان کی تصویریں لگا کے دروازہ کھولے ہوئے
فیس بک پر اپنی تصویریں لگاتے ہیں، ذہنی غربت جاتی تھوڑی ہے۔ تو لوگ جو ہے نا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پر جتنی بھی تنظیم ہے مکمل طور پہ ان کے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ ٹاؤٹ ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے، اور ہمیشہ سے تھے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی کونسل جنرل ہماری تو بڑی سنتا ہے، ہمارا تو بڑے کام کرتا ہے، ہم رات کے 2 بجے بھی کہہ دیں تو وہی کرے گا نا۔ مطلب ابھی جو اوورسیز فاؤنڈیشن کا کنونشن ہوا تھا تو اس میں سفارشیں لگوا کے کونسل جنرل سے، ایمبیسڈر سے اس میں لوگ گئے، اور یہ سارے وہی لوگ تھے۔ تو 40 سال 50 سال یا 60 سال ہو گئے رہتے ہوئے، سیکھا کچھ نہیں، ڈیموکریسی سے اپنے پیٹ بھر لیے، اپنے گھر بڑے بنا لیے، اپنے بچے پڑھا لیے۔ تو اس خطے کی بدنصیبی ہے یہ، میں تو صرف یہی کہوں گا کہ بدنصیبی ہے۔ کبھی آپ مجتمع ہو کے باہر آئے تو شاید بدلے تو بدلے، مگر انٹرنیشنلی طے ہے کہ آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے، اور آپ کے یہاں جو غدار ہے جو ایک بڑی اکثریت میں ہے، ایسے تو نہیں انگریز 150 سال تک رہا یا آپس میں آپ لوگ لڑتے رہے، ایسے تو نہیں لڑتے رہے۔ تو انہیں کیلکولیٹ کر کے اس ملک کو بنایا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا ضمیر کیا ہے، یہاں کی غیرت دنیا کی عجیب ترین غیرت ہے۔ آپ نوٹ کریں انسانی تاریخ میں آپ نے ایسی غیرت کبھی نہیں سنی ہوگی کہ انٹرنیشنلی اگر آپ نوٹ کریں 2 طرح کی غیرت ہوتی ہے۔ ایک شاید پہلے بھی میں نے کبھی بتایا کہ ایک آپ اپنی کسی غلطی پہ، سائیکائٹری کی سائنس جو کہتی ہے کہ آپ اپنی کسی غلطی پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اپنے آپ سے بھی معافی مانگیں، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگیں۔ یہ سب سے بڑی شرم ہے، غیرت ہے۔ اور دوسری انٹرنیشنلی یہ ہے کہ اگر آپ کی بارڈر پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو آپ اس سے لڑ کر بھگائیں، اور اگر آپ بھگا نہیں سکتے تو اس سے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ یہ دوسری انٹرنیشنل غیرت و شرم ہے۔ مگر آپ کے خطے کی یہ غیر شرم میری کیا ہے کہ میری عزت، میری غیرت، میری اور سب کچھ وقار جو ہے نا میری بہن کے، میری بیٹی کے، میری بیوی کے، میری ماں کے کندھے پہ، میری بھابھی کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے کہ ٹخنوں سے گردن تک ہماری شرم عورت کے پاس محفوظ ہے کہ ہم اب خود آزاد ہیں، جو چاہیں کرتے پھریں۔ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت پہ حملہ کرنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، مگر ہماری بہن بیٹی کی طرف نہ دیکھیں، ہماری بہن کسی کو پسند نہ کر لے، ہماری بیٹی کسی کو نہ چاہے، اور اختلاف کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنسرن ہے، مگر آپ روک نہیں سکتے کسی کو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے ختم کر دوں گا۔ خیر، میں دوسری طرف موضوع نکل گیا، تو اب میں آتا ہوں عراق کی طرف۔ دیکھیں یہ ایران کی پراکسیز تھی نا، سارا پورا خطے میں جو ہو رہا تھا، اسرائیل ایک حقیقت بن چکا ہے، اور پھر ایک ایسی حقیقت جو مائٹ بھی ہے، اور جو ہر اعتبار سے انٹرنیشنل میجر کمیونٹی جو سائنس اور ٹیکنالوجی، دولت، اکانومی، بینکنگ، ہر چیز جن کے اختیار میں، جن کا دیا ہوا سب کا چاٹتے ہیں، آپ کھاتے ہیں۔ کوئی ایک چیز آپ کے ہاتھ میں جو ٹیلی فون ہے وہ آپ کی حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، یا آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کنزیومر مارکیٹ کی ضرورتوں کے تحت آپ تک پہنچا ہے، یا جو بھی فیسلٹیز ہے، پھر ان سے لڑنا، ان سے فاتح ہونا، ان پہ خواب دیکھنا، بالادستی، یہ سب یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اس کے لیے آپ کے درمیان ملا رکھا گیا ہے کہ آپ کو بتاتا رہے کہ ایک دن آپ بالادست ہوں گے، آپ طاقتور ہوں گے، اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، اور صبر، شکر، اور اپنے بس حکمرانی کی اطاعت کرتے رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یہ سارے قصے اگر مذاہب سے کچھ نکلتا، مذاہب انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج بھی، کہ ہوپ کے سوا غریب کے پاس ہے کیا؟ اللہ کیا ہے؟ ہوپ ہے۔ محبت تو اللہ سے جب ہو نا، کہ جو لالچ بھی نہ ہو اور خوف بھی نہ ہو، اور آپ کسی کو پکاریں اور یاد کریں اور سرنگو ہو اس کے سامنے۔ مگر مذاہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ خوف سے اور لالچ کے تحت، اور غریبوں میں یہ زیادہ پریویل کرتا ہے۔ پاکستان اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس پر، پورے خطے میں دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ آپ کو مذہب یہاں نظر آئے گا، کیونکہ غربت بڑھ رہی ہے، لوگوں کی مایوسی، اگر ہوپ نہ ہو اللہ کی تو لاکھوں لوگ روزانہ خودکشی کر کے مر جائیں، تو امید پہ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ شیعہ پراکسی تھی بیسکلی، اور اس میں لوگ باہر نکلے، غربت سے بھی تنگ تھے، پیسے کرائے کی بنیاد پہ لڑے، شام میں بھی لڑے، بغداد عراق میں بھی لڑے، اور ایران
کی جا کے ٹریننگیں لیں، سب کو پتہ ہے. اور پاکستان کی ایک اشرافیہ، میں اس پر زیادہ وہ نہیں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ملی ہوئی تھی، وہ بھجوایا کرتی تھی. تو اب چھپایا ایسے جا رہا ہے کہ جی وہ بھیک مانگتے ہیں. بھیک تو مانگتے ہیں یقیناً، کیونکہ اب خطے پہ صورتحال چینج ہو گئی پوری کی پوری، تو بھیک ہی مانگیں گے. مگر آپ اندازہ لگائیے کہاں کشتیوں میں رول کے ڈوب کے مر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، جوان، بوڑھی، مرد، اور کہاں 40-50 ہزار لوگ نکل جاتے ہیں. اور بارڈر پہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو آئین قانون کی پاسداری سمجھاتے ہیں، انصاف کو اوبے کرنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب وہی لوگ بیٹھے ہیں نا، اور وہ نکل گئے 40 سے 50 ہزار. اور ایک تفصیل ہے جو آج چھپی ہے مگر اس پر تبصرے نہیں ہو رہے کہ یہ گئے کیوں تھے، کون لے جانے والا تھا، کیسے گئے تھے اور لوٹے کیوں نہیں. اس جہنم میں غربت کی جو کہنا چاہیے پورا دوزخ ہے، اس میں کوئی آنا چاہے گا لوٹ کر؟ جو جاتا ہے جب باہر نکلنے پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہوں، صدقے اتارے جاتے ہوں، ڈھول بجائے جاتے ہوں، اور پورے خاندان کی آنکھوں میں خواب نظر آتے ہوں کہ ایک جا رہا ہے اب ہمیں روٹی نصیب ہوگی. تو اس صورتحال میں بس یہ ذہن میں رکھیں، جب تک آپ نہیں بدلیں گے، آپ کو یہ شعور نہیں آئے گا، آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ خدا کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے. خدا نے یہ دماغ دے کر بھیجا ہے، نگیٹو پازیٹو سب سمجھا کر بھیجا ہے. اگر آپ اسے استعمال نہیں کریں گے اور آپ کے درمیان لیڈرشپ اگر پیدا نہیں ہوگی، مگر آپ کے سیج ایسے کیا سوسائٹی کو کہ اگر کہیں کوئی لیڈر بن رہا ہوتا ہے یا تو بگننگ میں ہی مار دیتے ہیں یا اسے خرید لیتے ہیں. خرید اس لیے لیتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستانی صحافت پہ روز الزام لگاتے ہیں، میں بھی لگاتا ہوں، مگر وہ کیوں اپنی جانیں دیں، اپنے بچوں کو بھوکا ماریں جب انہیں پتہ ہے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا. اور وہ ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں. کتنے مارے گئے ہیں گزشتہ چند سالوں میں؟ تو اس کی روشنی میں سارے حالات کو دیکھیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ بدلنے نہیں جا رہا جب تک آپ نہیں بدلیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.